बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज और न्याज और मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं सईद अशरफ साहब और तजिया निगार हैं असदुल्ला शेख साहब। नाजरीन, आज हमारे पास जो मौजू बेस्ट टॉपिक्स हैं वो हैं मसला कश्मीर, दूसरा है 6 सितंबर के हवाले से, और तीसरा मौजू जो है वो है मुहर्रम उल हराम का। नाजरीन, आज हमारा पहला सवाल जो है वो अपने मेहमान से करते हैं। फारूकी साहब, ये बताइए कि 2 नारे आजकल सुनने को मिल रहे हैं, जिनमें पहला नारा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के वाले से। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर आजकल जो मसला कश्मीर जो चल रहा है वो उसमें एक नया नारा जो है वो सुनने को मिल रहा है। वो नारा है कि खुद मुख्तारी जान से प्यारी। तो फारूकी साहब, सवाल आपके साथ ये है मेरा कि खुद मुख्तार, इस नारे के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने मुझे मौका दिया और आपने बड़ा ही सेंसिटिव मेरे साथ क्वेश्चन किया है। देखें, ये जो खुद मुख्तारी का स्लोगन है, इसमें आपको मैं एक बात बता दूं कि ये हमारे सामने अभी आ रहा है। इसको सोशल मीडिया के ऊपर और इसको मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर उजागर होता या फलता फैलता हम अब देख रहे हैं, लेकिन खुद मुख्तारी का नारा जो है ये पहले भी कश्मीर की सफ़ों के अंदर, कश्मीरियों के अंदर मौजूद था। ठीक। आपने जो सवाल किया है कि मुहर्रिकात के हवाले से कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, जी देखें, जब से पाकिस्तान बना है, कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान का हिस्सा बना है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, और कश्मीर का एक पार्ट जिसको आप जम्मू कश्मीर कहते हैं, जो हमारे पास कश्मीर है, खुद मुख्तारी का नारा इस कश्मीर के अंदर भी था। लेकिन जो कश्मीर की आप यूं कह लें कि जो मेजॉरिटी थी वो इस नारे को तस्लीम नहीं करती थी। हाँ, इस वक्त ये हमारे लिए अलमिये का मकाम यकीनी है कि वो नारा एकदम से इस वक्त हमें फलता फैलता हुआ नज़र आ रहा है, और उस मौके के ऊपर नज़र आ रहा है जब जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, सितम किया जा रहा है। अब मुहर्रिकात की जहाँ तक बात है, अगर हमने मुहर्रिकात को देखना है तो फिर हमें ये देखना होगा कहीं हमारी जो नेशनल लेवल के ऊपर जो पॉलिसीज़ हैं, कहीं उन पॉलिसीज़ के अंदर तो गड़बड़ पैदा नहीं हो गई है, जिस वजह से वो कश्मीरी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे पाकिस्तान का एक हिस्सा थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया हुआ था एक, वो भी हमसे जो है वो बज़न होते नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हालिया जो इस वक्त सिचुएशन है कश्मीर की, जब से कश्मीर के अंदर इंडिया ने अपने सदारती ऑर्डिनेंस के थ्रू आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, गासबाना तौर पर कश्मीर के ऊपर अपने पंजों को मज़ीद मजबूत करने की उन्होंने कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसका जो रिएक्शन था, मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी जो आबादी है, कश्मीरी कम्यूनिटी है, मैं ये समझता हूँ कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुई है कि जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती थी, मैं ये समझता हूँ कि कहीं हमने उसके ऊपर लचक दिखाई है कश्मीरियों को, हमने उसके ऊपर कमज़ोरी का मुजाहरा किया है, जिस वजह से ये नारा हमें फैलता फूलता हुआ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल। दूसरी बात, फारूक साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये नारा फलने फूलने की बात नहीं है। अब एक तरफ अगर देख लिया जाए कि हमारी, चलें ठीक है, हमारी हुकूमत की नाअहली समझ लें कि अब जो मसला बना हुआ है, इस इशू के पीछे जो मेन मसला है, अब कश्मीरियों में कुछ लोग ऐसे भी तो पैदा हो चुके हैं जो लोग उनके अंदर ये बात डाल रहे हैं कि तुम लोग खुद मुख्तारी की तरफ आओ। वो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि हम कश्मीर के साथ हों, कश्मीर हमारे साथ हो। देखें, मैं आपकी इस बात का भी जवाब दे देता हूँ असद साहब। मसला ये है कि कश्मीर के जो लोग हैं, आप जैसा कि फरमा रहे हैं कि कश्मीर के लोग हैं जो लोगों के अंदर इस स्लोगन को आम कर रहे हैं, इसके ऊपर बाकायदा मूवमेंट चला करके काम कर रहे हैं, पूरे शद्दोमत के साथ काम कर रहे हैं। देखें, बात ये है
کہ میں نے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ یہ لوگ پہلے بھی موجود تھے، پہلے بھی کوشش کر رہے تھے، پہلے بھی سٹرگل کر رہے تھے، لیکن ان کو پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اب پذیرائی ان کو کیوں مل رہی ہے؟ پہلی بات یہی یہاں پہ بنتی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کشمیری ہی ہیں؟ کشمیری ہی تھے۔ پھر یہ اب سمجھ دیکھیں، لیا جائے، میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں، کشمیری ہی تھے، کشمیری ہی ہیں جو خود مختاری کی بات کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حقائق کو اگر ہم بیان کرنے لگ پڑیں تو شاید یہ میرا آپ کے ساتھ پہلا اور آخری پروگرام ہو، اور آپ کے لیے بھی بڑے پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ٹچ دے دیتا ہوں، جو کشمیری ہے نا، اگر آپ کو، میں اس پہ زیادہ کھل کر بات نہیں کروں گا، ایک نقطہ آپ کو دوں گا، اس پہ آپ نے سوچنا ہے، جو جموں کشمیر ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہیں، ایک بھلے غاصبانہ طور پر ہے، آزاد کشمیر پاکستان کے پاس ہے۔ اب آپ نے دونوں اطراف کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان نے کشمیر کو کیا دیا ہے جو کشمیری پاکستان کے پاس ہے، اور جو جموں کشمیر ہے جو انڈیا کے پاس ہے، انڈیا اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں بڑے واشکاف انداز میں اور کھل کر کے یہ بات کہوں گا کہ یہ جنگ جو ہے، اس کو لوگ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں، یہ جنگ جو نام دیے جاتے ہیں، میں اس کے اوپر سٹرونگ آرگومنٹس رکھتا ہوں کہ یہ وہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ صرف کشمیر کی جنگ ہے، اس میں نہ کسی کو کشمیریوں سے کوئی مفاد ہے، نہ کوئی اور اس کے اندر کوئی بات ہے، یہ صرف کشمیر کی جنگ ہے۔ ایک منٹ بات سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتائی بات کہ آپ نے کہا کہ یہ کیوں پھیل پھول رہا ہے اور وہ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، اور دوسری آپ نے بات کی کہ پاکستانی عوام کے حوالے سے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ ان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے، ان کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہے۔ نو ڈاؤٹ پاکستانی قوم جو ہے اس نے صرف ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہی نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے پریکٹیکلی اپنی قربانیاں دی ہیں۔ میں تو اس کے اوپر اگر 2 قدم مجھے آپ اجازت دیں تو میں بڑھ کر کے کہوں گا، اگر جموں کشمیر کے اندر کشمیر کی آزادی کے لیے اگر کشمیریوں نے اپنی جانیں دی ہیں تو اس میں پاکستانی فائٹرز بھی ہیں جو جنہوں نے باقاعدہ طور پر اب دیکھیں، اب یہ آپ کے انٹرنیشنل حالات ہیں جس کی پیش نظر پاکستان نے آپ کے اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے، ان کے اوپر پابندیاں وغیرہ ہیں، لیکن ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی عوام نے باقاعدہ کشمیر کاز کے اوپر اپنی جانیں دی ہیں۔ لیکن اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ انتہائی کمزور پالیسیز ہیں، ہماری پالیسی سے ہم کشمیریوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، اور اس وجہ سے کشمیری عوام جو ہیں وہ ہم سے بد اعتمادی کا شکار ہو کر کے۔ چلے ایک بات آپ کی میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، چلے یہ خود مختاری کا دائرہ چلے مان لیا، تسلیم کیا، ہم کبھی بھی ہم الحاق چاہتے ہیں، ہمارا کبھی بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم کشمیریوں کے اوپر حکومت کریں، لیکن اس کے بعد اگر دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ چلے ہم انہیں خود مختاری کے حوالے سے بھی سپورٹ کر دیتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ 4 ایٹمی پاوروں کے درمیان کشمیر کس طرح 2-4 ماہ بھی خود مختاری سے نکال پائے گا؟ انہیں احساس نہیں ہوگا؟ دیکھیں، میں ایک بات کرتا ہوں، جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خودداریت کا حق ملنا چاہیے، یہ پاکستان کا سلوگن یہ ہے جی، ہم نے UN کے اندر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جب کشمیر کی ہم نے بات کی ہے تو ہم نے یہی موقف اپنا رکھا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خودداریت ملنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ وہ اپنا حق خودداریت ان کو ملے تو وہ ان کے اوپر آپ چھوڑ دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ بھی انڈیا کی طرح ان کو فورس کرنے لگ پڑیں کہ وہ آپ ہی کے ساتھ الحاق کریں، وہ بھی آخر انسان ہے، جب آپ ان کو حق خودداریت ان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کمپلیٹ۔ فاروقی صاحب، ہم انہیں حق خود ارادیت دینا چاہتے ہیں، وہ کریں، ہم نہیں، اس لیے نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی ملک ہے، اس پوری دنیا میں سب سے بڑا جو ایشو ہے، ہر ملک مفاد پرست ہے، مانا کہ ہمارے پاکستان کا کوئی کسی قسم کا مفاد نہیں ہوگا ان کے ساتھ، الحمدللہ نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہم ایز اے مسلمانیت ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانان جس طرح ہمارا ملک ہے مسلمانوں کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، لیکن بات یہاں پہ یہ نکلتی ہے کہ اب جب وہی یہ کریں گے، اب اتنے نعرے لگانے جائیں، اگر یہ ہو جاتا ہے، اللہ کرے کشمیر آزاد ہو جائے، چاہے بے شک وہ اپنی حکومت بنائے، اپنی جگہ پہ کام کریں، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن اگر سٹارٹ میں جہاں پہ ان کے حامی سوائے پاکستان کو ان کا حامی کوئی نہیں ہے، پہلی بات آپ کو بتا دوں،
اگر اب وہ پاکستان کو بھی بدزن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ پاکستان کو بدزن کر دیتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے لیے اب وہ وقت نہیں ہے کہ جو آسمانوں سے فرشتے اتریں گے، وہ اللہ کی ذات کرم کر سکتی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کو جس طرح ڈیگریڈ کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلے نمبر پہ بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود مختاری کا جو ہے وہ نعرہ لگایا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنا حق ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، پاکستان کو وہ چھوڑ کر کے وہ پاکستان کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ آج سے نہیں ہے، یہ 70 ایئر سے یہ نعرہ اور یہ سلوگن کشمیر کے اندر موجود ہے۔ کشمیر لبریٹ کے جو وہاں کے لیڈرز ہیں وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے کے لیے جب وہاں پر جاتے ہیں ان کے پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے آپ نے ان کو، اب بات دوسری طرف چلے جائے گی اور یہ آپ کا پورا جو پروگرام ہے وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ محیط ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کو بس اتنی سی بات ہے، آپ لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسرچر ٹائپ لوگ ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ جو کشمیریوں کے جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سلوگن دیا ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار یا خود مختاری جان سے پیاری، وہ کس بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ نعرہ متعارف کروایا ہے اور کب سے یہ نعرہ متعارف کروایا، ایک منٹ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں، کب سے وہ نعرہ متعارف کروا رہے ہیں، اور ایک دم سے اگر یہ ان کا نعرہ آپ کو پھلتا پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے تو اگر جو بات سمجھ آ رہی ہے سمپل سی اور سادہ سی، جب مشرقی پاکستان کو علیحدہ کیا گیا، جب بنگلہ دیش بنایا گیا، تو میری سمجھ میں صرف اور صرف ایک بات آتی ہے کہ جب وہاں پہ مفتی بانی جو وہاں پہ مطلب لاگو کیے گئے، جو ان میں بھیجے گئے، وہی ایجنڈا اب انڈیا ان کشمیریوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور کشمیری اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں کہ خود مختاری کا نعرہ بذات خود ان کا اکیلے کا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں، ہم تو انہیں آزادی انشاءاللہ جہاں تک ہماری ہمت ہے مسلمانوں کی، پاکستان کی، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فی الوقت انہیں تھوڑی سی اس بات کی خاموشی رکھنی چاہیے کہ ان سے دوسرے مسلمان ملک جو ہے وہ بدزن نہ ہو جائیں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اس میں جو کشمیریوں کو اگر آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں نا، تو اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہ بات تو وہاں پر جموں کشمیر لبریٹ کے جو رہنما ہیں یاسین ملک صاحب، انہوں نے انڈیا کے اندر بھرے لفظوں میں کہی ہے کہ ہم جو ہے وہ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنا رائے حق خودداریت جو ہے، ہم حق خودداریت کی بات کرتے ہیں، کشمیری عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، کشمیری عوام جو ہے وہ آپ ان کو ان کا حق دلائیں، کشمیری عوام دیکھ لے گی کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا پاکستان کے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا پھر وہ خود مختار بننا چاہیں گے، وہ اس طرف آن دی ریکارڈ، یہ پہلے بھی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں، آپ کی نہیں، یہ پہلے بھی وہ یہ مطلب ہے کہ اس طرح کی وہ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں۔ اچھا فاروقی صاحب، آپ یہ بات بتائیے کہ انڈیا نے جو کرنا تھا کر لیا، سب کے سامنے ہے وہ چیز، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیا پالیسی آگے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں میں تو اس پہ اگر غیر جانبدار ہو کر کے بات کروں تو جو انڈیا نے ایک دم سے کیا ہے، 70 سالوں کے اندر اگر انڈیا ایسا نہیں کر سکا، اور مودی صرف اب نہیں آیا ہے، مودی پچھلے بھی وہ اپنا ایک مطلب ہے کہ دورے اپنا وقت گزار کر گیا ہے، وہ پچھلے اپنے دور حکومت میں ایسا نہیں کر سکا اور اب ایسا کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش جو ہے وہ موجود ہے اور بڑی پلاننگ جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے موجود ہے، جس کو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ سیکنڈلی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے، دیکھیں پاکستان اس موضوع پہ کشمیر وکٹم ہے، پاکستان فریق ہے، انڈیا فریق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں جاتے، وہاں پر جا کر کے اس کو باقاعدہ طور پر پروفیشنل طریقے سے اس کو ٹیک اوور کرتے، نہ کہ ٹھیک ہے احتجاج ہمارا حق ہے، پاکستانی قوم پہلے بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑی تھی، اب بھی کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو پاکستانی قوم ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ کشمیر کے لیے نہیں کھڑی ہے، اگر وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر کھڑی ہے، انڈیا اگر کھڑا ہے تو وہ کشمیر کے لیے کھڑا ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے، کشمیر کے ساتھ اگر آپ کی پاکستانی عوام کھڑی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑی ہے۔ ہاں یہاں پر ایک اور بھی بات سمجھانے کے لیے ایڈ کر دیتا ہوں کہ پاکستانی عوام سوریہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑی ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ کیا آپ اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سوریہ پاکستان کے ساتھ علاج کرے گا؟ کیا آپ فلسطین کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ فلسطین پاکستان کے ساتھ علاج کرے گا؟ نہیں۔ جب ہم نے کیا دیکھنا ہے، ہم نے ان کی سیٹسفیکشن دیکھنی ہے کہ ہمارا سوریہ کے مسلمانوں کی اگر ہم ہیلپ کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ سوریہ کے مسلمان کیسے سیٹسفائی ہوگا۔
ہم اگر بات کر رہے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ فلسطین کا مسلمان کیسے سیٹسفائی ہوگا. اسی طرح اگر ہم کشمیر کی بات کریں گے تو کشمیریوں کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کشمیری کیسے سیٹسفائی ہوتا ہے. ہم کشمیریوں کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں, نہ کہ کشمیر کی بنیاد کے اوپر کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو فاروقی صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت حکومت کو, عوام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں, یا حکومت کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو پھر بھیجنا چاہیے وہاں پہ, یا خود نہیں بھائی یہ وہ وقت نہیں ہے. یہ اب ایک گلوبل ایک آپ کی ولیج ہے اور دنیا بڑی آگے جا چکی ہے. یہ آپ نے اب آئینی طور پر ہی اس کے اوپر کام کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو اب تک جب سے اسپیشلی طور پر یہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے, اس کو آپ میرے کوئی پولیٹیکل میری سٹیٹمنٹ نہ سمجھے, نہ ہی میں اس کیٹیگری کا آدمی ہوں. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تب سے ایک جو ہے لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے سفارتی محاذ کے اوپر یہ بھی کامیابی حاصل کری, وہ بھی کامیابی حاصل کر لی. اب ان کامیابیوں کو قوم دیکھنا چاہتی ہے. جو اب تک ایک سال سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے سفارتی محاذ کے اوپر یہ بھی کامیابی حاصل کی, یہ بھی کامیابی حاصل کی, وہ جتنی کامیابیاں ہیں وہ اب کامیابیاں کدھر ہیں؟ اب تو وہ ساری صفر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سفارتی محاذ کے اوپر جنگ لڑ کے اس مسئلے کو حل کر. فاروقی صاحب, اس پہ سفارتی لحاظ سے یہ نہیں جنگ لڑ سکتے, انہیں سفارتی طور پر بھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے. اگر ایگزامپل دیکھ لیا جائے کشمیر کے مسئلے کو, ایشو کو لے کر یہ لوگ وہاں چلے ہی جاتے ہیں, چلے یہ سنوائی ہو جاتی ہے, تو کم از کم سال 2 سال 3 سال یہ معاملات تو اکثر چلتے ہی رہتے ہیں. اتنی دیر میں مجھے یہ بتا دیں کہ کشمیریوں کا کیا بنے گا. دیکھیں کشمیریوں کا لالی پاپ دیا جا رہا ہے حکومت, یہی تو وجہ ہے, چاہیے یہی تو وجہ ہے نا. آپ نے کہہ دیا کہ کشمیریوں کا کیا بنے گا. آپ کے پرائم منسٹر صاحب امریکہ میں گئے, امریکہ میں آ کر کے ان کو باقاعدہ طور پر ان کا ویلکم کیا گیا. تمام آپ کی جو کیبنٹ ہے, وفاقی کابینہ نے ان کو ان کا استقبال کیا, خوشی کے شامیانے بجائے گئے کہ ٹرمپ صاحب, بات سنیں کہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کو کہا. اس بات پر ہم نے سب نے مل کر کے اپنے وزیر اعظم صاحب کو اپریشیٹ کیا, ان کی تعریفوں کے پل باندھے, سارا کچھ کیا, اور ساتھ ہی ثالثی کے ثمرات بھی آپ کے سامنے آنے شروع ہو گئے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اکتفا ہی ان کے اوپر کرتے ہیں, یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہمارا جو کشمیر کا بھائی ہے, آپ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ان کا سلوگن پھیلتا پھولتا جا رہا ہے, وہ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہ بھی یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہے ہیں, اور آبزرو کر کے وہ اس طرف آ رہے ہیں. جب ہم اکتفائی ان کے اوپر کر رہے ہیں تو اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر میں سمجھتا ہوں جو ایک سسٹمیٹک ہماری ایک وار ہے, ہم نے اس کو اس طرح سے ہی ہینڈل کرنا چاہیے. فاروقی صاحب, آپ سے ہمارا یہ دوسرا ایک سوال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے, تو اس مہینے میں پاکستان کوئی واحد ملک تو نہیں ہے جو اسلامی ملک ہے. اس مہینے میں باقی ملکوں کے مقابلے میں کیوں پاکستان میں اتنا یہ زیادہ سیکیورٹی پرابلم اور خدشات کو بنایا جاتا ہے, اور یہ امن و امان کے حوالے سے کیوں اتنا احساس مانا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا بڑی سینسٹیو کویسچن ہے, یہ بھی اس پہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا. دیکھیں پاکستان ایک اسلامک آپ کی ایک نیوٹرل پاور اور نظریات کی بنیاد کے اوپر بنی ہوئی ایک اسٹیٹ ہے, ایک اسلامی ملک ہے. اور اس میں میں اگر اپنے ذاتی احساسات اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ملک جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا, اس میں بنے ملک میں میں ہوں, میرا تعلق بھلے اسلام کے ساتھ ہے, ہندو مذہب کے ساتھ ہے, قادیانی مذہب کے ساتھ ہے, عیسائی مذہب کے ساتھ ہے, یا شیعہ مذہب کے ساتھ ہے, ایکس وائی جی جس مذہب کے ساتھ بھی تعلق ہے, اگر مجھے پتہ چلتا ہے کہ جناب میرے لیڈر کے اوپر اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کچھ اس کے اوپر حملہ ہو گیا یا کوئی اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے, تو لیڈر میرا کال دیتا ہے تو میں کال چلا دیتا ہوں پورے ملک کے اندر کہ جناب ہمارے جتنے چاہنے والے ہیں, جتنے فالورز ہیں اور ہمارے ساتھ جڑے ہمارے مکتب فکر کے تمام لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئے. اب وہ لوگ نکل آتے ہیں ہنگامی کال کے اوپر, 24 گھنٹوں سے بھی کم کالز کے اوپر ہم نے لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن اس ہجوم کو یا اتنی عوام کو روکنے کے لیے قطعاً آپ کبھی پیس کانفرنسز جو ہیں وہ ان کا انعقاد نہیں کرتے ہیں, آپ کی امن کمیٹیوں کو متحرک نہیں کیا جاتا ہے, آپ کی انتظامیہ کو متحرک نہیں کیا جاتا ہے. ایک عام آدمی کے نام پر نکلنے کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے مخالفین ہمیں روکنے کے لیے آتے ہیں, ایک عام آدمی کے لیے. لیکن کتنے یار افسوس کا مقام ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ربیع الاول کے اندر
جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا مہینہ ہے ابھی تو کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے، پہلے اس میں بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ امن کمیٹیاں بلا لو جی، کوئی ایسا ویسا نہ ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلنے کے لیے بھی ہمیں خطرات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام پر نکلنے کے لیے بھی ہمارے لیے اتنے خطرات ہیں، سیکیورٹی یہ وہ سارا کچھ باوجود اس کے کہ ہمارا جو اسلامی ملک ہے۔ اب بات یہ ہے ہمیں اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے اسلامی ملک کے اندر اتنی بڑی معتبر شخصیات کے لیے اتنے پرابلمز کیوں ہیں۔ اب آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب کال دی جاتی ہے کہ ہم نے لیڈر کے لیے نکلنا ہے تو اس میں فوکس لیڈر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ دوسرا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، نکلا تو نواسہ رسول کے نام پر دیا جاتا ہے، لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ نواسہ رسول کے نام پر نکل کر کے نواسہ رسول کے آئمہ کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے، نواسہ رسول کے آئمہ کو گالیاں دی جاتی ہیں جن کو انہوں نے اپنے آئمہ تسلیم کیا ہے۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے پاکستان جو کہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور مسلمان خلفائے ثلاثہ کو، صحابہ اکرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت عظام کو، امہات المومنین کے حوالے سے پاکستانی قوم انتہائی سینسٹیو ہے۔ یہ ان کا 0% ٹالرنس ہے ان ہستیوں کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام بھی اقلیتوں کو بھی ان کے مطلب ہے حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اور پاکستان تو قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ یہاں پر اقلیتیں جو ہیں وہ آزاد ہوں گی۔ اگر ہم اقلیت کی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد ہے مذہبی آزادی ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن دوسروں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے کی آزادی کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ وہ چار دیواری کے اندر بھی اگر کرے نا تو وہ پاکستان کی میجورٹی جو اسلامی مسلمان ہیں ان کے جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کروں، آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے؟ حضرت عمر کی شان میں کروں، حضرت عثمان کی شان، آپ کے جذبات مجروح ہوں گے نا؟ اسی لیے ہر مسلمان کے جذبات مجروح ہوں گے نا۔ ہاں یہ عبادت ہے تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے مذہب کوئی بھی ہو، اسلام ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تمام مذاہب نے عبادات کے لیے عبادت خانے بنائے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام مذاہب نے عبادت کے لیے عبادت خانے بنائے۔ اگر عبادت ہے تو عبادت خانوں کے اندر کرنی چاہیے، چوکوں چوراہوں کے اوپر آ کر کے شرارت ہوتی ہے۔ میں قطعاً اپنے ان پاکستانیوں کے جذبات کو مجروح نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی عبادت ہے وہ شوق سے کریں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک شرط کے اوپر، ایک تو وہ ہمارے جذبات مجروح نہ کریں، دوسری وہ عبادت کریں تو چار دیواری کے اندر اپنی عبادت کریں۔ آپ دونوں احباب سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ آگے 6 ستمبر آ رہا ہے، آپ کیا اس موضوع پہ عوام کے نام کو پیغام دینا چاہتے ہیں دونوں احباب؟ دیکھیں 6 ستمبر جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ہی تاریخی دن ہے جی، اور اس دن ہم نے اپنے دشمن کو ایک میسج دیا تھا، اور جو ہم اقبال کا ایک شعر پڑھتے چلے آ رہے تھے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، ہم نے اس کو جو اقبال نے شعر کیا تھا اس کو پریکٹیکلی ہم نے 6 ستمبر 1965 کو ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہمارا دشمن بھلے وہ فوج کے لحاظ سے اس کے پاس فورسز بھی زیادہ تھیں، اسلحہ بھی زیادہ تھا، عالم کفر اس کو سپورٹ بھی کر رہا تھا، اور ہم اتنے ابھی سٹینڈ بائی بھی نہیں تھے، لیکن ہم نے اس وقت ان کو جس طرح ہم نے ان کے دانت کھٹے کیے، یہ علامہ اقبال کے اس شعر کی حقیقی تشریح بھی ہے، اور اس کو وہ تھیوری سمجھ لیں، اسے آپ پریکٹیکل سمجھ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو قوم ہے اس کو اپنے نظریات کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی پاور ہے وہ ہمارے یہاں نظریہ ہے، اور نظریہ وہی ہے جس نظریے کی بنیاد کے اوپر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، اور وہ نظریہ یہی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ دیکھیں بات سنیں کہ پاکستان بنا تو تب بھی یہی بات تھی کہ جب سلوگن دیا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو لاکھوں کے حساب سے لوگوں نے قربانیاں دی، کس کے؟ پاکستان پر نہیں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر قربانیاں دی۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصل کی طرف توڑ کر کے ایک بار پھر اپنے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کرنا چاہیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے ہمیں جو ہے وہ
اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے، پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، پاکستان کے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں سنسیئر ہو کر کے آگے چلنا چاہیے، اور پاکستان کے اندر پاکستان جس بنیاد کے اوپر ہم نے حاصل کیا تھا اس بنیاد کے اوپر پاکستان کو استوار کر کے ہم اس پاکستان کو ایک پاورفل پاکستان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ آصف صاحب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس صرف قوم کے نام صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہماری قوم کو چاہیے کہ یہ 6 ستمبر بھولنے والی بات نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا، جتنے بھی ہمارے فوجی شہید ہو گئے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے گھر جایا کریں اور ان لوگوں کے گھر والوں سے مطلب کہ یہ دکھ کا مقام بھی ہے لیکن یہاں پہ خوشی کا بھی ہے کیونکہ شہادت ہے، تو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے گھر والوں سے ہمیں ملنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین دیکھتے رہیے آج تک نیوز، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔